औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं, ज़हमत करते हैं, लेकिन कुरान करीम का इबलाग करते हैं। क्या माना है, क्या मफ़ाहीम है, अल्लाह ताला इन आयात में क्या फ़रमा रहा है, इंसानियत को कहाँ देखना चाह रहा है, और हमारी ज़िम्मेदारी सिवा है इसलिए कि हम उम्मती हैं, हम कलमा गो हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। तो अहले ईमान से क्या क्या तकाज़े हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आयात पढ़ते हैं हम, 89 आयात हैं ये। तो अहले ईमान से तकाज़े क्या क्या हैं, कुरान करीम में आयात मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने क्यों रखी हैं ये आयात, और अहले ईमान यानी जो ईमान लाने के दावेदार हैं उनको अल्लाह ताला कहाँ देखना चाह रहा है, और उन पर कौन कौन से ज़िम्मेदारियाँ उन पर फ़ाइज़ करता है। ख़वातीन व हज़रात, आज भी एक ऐसी आयत है जो बहुत वसी आयत है, अपने मफ़ाहीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हो रही है। अहले ईमान से अल्लाह ताला मुखातबत फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। और फिर बताया जा रहा है, यानी एक तो ये कि ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और जो साहिबान अम्र हैं उनकी इताअत करो। लेकिन साहिबान अम्र, उलिल अम्र से पहले अती का लफ्ज़ नहीं आया है। गुफ्तगू में लाएंगे हम कि उलिल अम्र यानी साहिबान इख्तिदार, अगर उलिल अम्र के माना ये हैं, या बाज़ मुफस्सरीन ने, उलमा फ़ुक़हा भी लिखा है, तो हम ये भी सवाल रखेंगे कि उलिल अम्र से क्या मुराद है। अल्लाह और रसूल की इताअत तो समझ में आती है, फिर उलिल अम्र कौन, उलिल अम्र में कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, क्या उलिल अम्र का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती होना लाजमी है कि अगर वो इताअत कर रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, तो उसकी फिर इताअत हम करेंगे। कौन कौन सी खूबियाँ अल्लाह ताला एक उलिल अम्र में देखना चाहता है, ये भी हम सवाल रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, कि अगर नुसूस कुरानी में कोई हुक्म यानी बिल्कुल वाज़ेह बात नहीं मिल रही, तो क्या हाकिम वक्त उलिल अम्र को इज्तिहाद करवा सकता है उलमा के ज़रिए अगर उसमें अहलियत नहीं है? ये भी हम एक सवाल रखेंगे। अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है कि फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि अगर इसके बावजूद तुम में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, तो इस मसले को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब क्या फरमा रही है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात क्या हैं, आपकी सुन्नत। यानी इससे एक बात ये भी वाज़ेह हो गई कि सुन्नत का अमल दखल क़यामत तक के लिए है। एक सवाल हम ये भी रखेंगे, जब ये कुरान करीम नाजिल हो रहा है, ये आयत नाजिल हो रही है, तो उस वक्त तो उलिल अम्र की बात नहीं थी कि उलिल अम्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, जय्यद सहाबा मौजूद हैं। इसका मतलब क्या ये है कि मुस्तक़बिल के हवाले से ये आयत या मुस्तक़बिल का लाहे अमल ये कुरान करीम उम्मत को तफवीज़ कर रहा है? ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे सवालात हैं, सीखेंगे मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब से। शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, सूरह निसा आयत नंबर 59। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا؟ درست جواب 6 سال بعد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ 25 دن، 28 دن یا 29 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے موضوعات ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ اتنے محدود وقت میں کس طرح کور کریں گے آپ؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آپ نے بجا فرمایا کہ بہت جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، جہاں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے حوالے سے بہت اہم ہدایات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ اس سے پچھلی آیت پر بھی کلام ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امانت کا تذکرہ فرمایا ہے اور عدل کا حکم دینے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گویا یہ وہ مقام ہے سورۃ النساء کا جہاں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے لیے رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ بہت اہم بات یہ آ رہی ہے کہ جس طرح ایک بندہ مومن انفرادی سطح پر پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھے، اسی طرح مسلمان اجتماعی سطح پر بھی پابند ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے سامنے جھکائے رکھیں۔ یہ جو آج کل ایک تصور کافی عرصے سے مسلم معاشروں میں پھیلایا جا رہا ہے کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس۔ انگریزی کا ریلیجن بہت سارے ریلیجنز کے لیے بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جڈائزم ہو، بدھ مت ہو، لیکن اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف۔ تو یہ تصور کہ سیکولرزم کو تھوپنے کی مسلمانوں پر کوشش کی جائے یا خالق کائنات کی بندگی کے تقاضوں کو چند عبادات یا ریچولز تک محدود کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بدترین سازش اور بغاوت ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف۔ تو حاصل کلام پہلا نقطہ، جیسے میں اور آپ انفرادی سطح پر پابند ہیں
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونے کے، اسی طرح ایک مسلمان معاشرہ ہو، ایک اسلامی ریاست ہو، مسلمان اجتماعی طور پر رہ رہے ہوں، ان کا سیاسی نظام ہوگا، معاشی نظام ہوگا، معاشرتی نظام ہوگا، عدالتی نظام ہوگا، تعلیمی نظام ہوگا، ان سب میں بھی وہ پابند ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے جھکائے رکھیں، جیسا کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ مفسرین نے لکھا کسی خاص معاملے کا ذکر نہیں، تو زندگی کے تمام معاملات انفرادی و اجتماعی اپنے آپ کو اس باؤنڈری کے اندر رکھو جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سیٹ کر دی۔ پھر قرآن حکیم میں 11 مرتبہ یہ انداز آیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ یہاں ایک اور ڈائمنشن ہے جس پر بھی ہم کلام کریں گے، اولی الامر کا بھی تذکرہ یہاں پر آ گیا۔ عموم کے اعتبار سے اطیعوا اللہ اور واطیعوا الرسول کے الفاظ آتے ہیں، پھر اس کی ایک پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے، حتیٰ کہ قرآن فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہاں تک تو بات بہت واضح ہے۔ نہیں، یہاں بالکل میرا خیال ہے کہ اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ اللہ نے اپنی اطاعت جو اطاعتوں کی انتہا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ الگ رکھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جی، اور رسول کی اطاعت کو الگ رکھا۔ جی، پھر اولی الامر، اس سے پہلے اطیع کا لفظ نہیں آیا، جی، اس سے بعد میں بات ہوگی، جی، لیکن من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک، رسول کی اطاعت کا مطلب ہی اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں اپنی اطاعت کو الگ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو الگ کیوں رکھ رہا ہے؟ دو جوابات اس کے ہیں۔ بقیہ مقامات پر اولی الامر کی بات نہیں آتی، ٹھیک، تب بھی اللہ تعالیٰ بقیہ مقامات پر اللہ کی اطاعت جی ہاں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کو میں کہہ رہا تھا یہ بات تو بالکل واضح ہے، اس کو تھوڑا اور الیبوریٹ کر لیتے ہیں۔ اطاعت اصلاً اللہ کا حق ہے، ہاں، لیکن عملاً وہ رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، وہ اللہ نے براہ راست بندوں کو نہیں بتایا، سبحان اللہ، اس نے اپنے پیغمبر کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا اور پیغمبر کو یہ اختیارات تک دے دیے، سبحان اللہ، کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم تمہیں رسول نے اسے مانو اور اسے لے لو، اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہاں تک اللہ نے اپنے پیغمبر کو اختیار عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف آیت 157، یحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور سو مسو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ گننے میں، شمار کرنے میں ہمیں دو باتیں لگ رہی ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول علیہ السلام کی اطاعت، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک آرگینک ہولے، یہ بات ایک ہی ہے۔ پیغمبر کی جب تک نہیں مانوں گا اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ سادہ مثال ہے، حکم اللہ کا یقیم الصلاۃ، حق اللہ کے اس کی پکار پر لبیک کہہ کے جھکوں اس کے سامنے، مگر صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ایک انتہائی حساس ٹیکنیکل نکتہ ہے، حکم اللہ کا ہے نماز کا، حق اللہ کا ہے میں نماز اس کے لیے ادا کروں، نیت بھی یہ کرتا ہوں کہ اللہ تیرے لیے ادا کر رہا ہوں، لیکن جب تک پیغمبر کے حکم کے مطابق جھکوں گا نہیں تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکے گی۔ تو یہ دو الگ باتیں نہیں ہیں، دراصل ایک آرگینک ہول ہے، یہ بالکل دونوں اطاعتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سورہ انفال میں ذکر آتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی پکار اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، آگے انیسہ واحد کا صیغہ ہے، جبکہ وہ تمہیں بلائیں اس بات کے لیے جو تمہیں زندگانی عطا کرنے والی شے ہے۔ باتیں دو آئیں، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، آگے واحد کا صیغہ آیا، جبکہ وہ تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی واقعتاً حیات دینے والی شے ہے۔ تو اللہ کی پکار اور اللہ کے رسول کی پکار ایک بات ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک بات ہے، اللہ کا فرمان اس کے رسول کا فرمان ایک بات ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہونا، رسول کے حکم کے تابع ہونا ایک بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اطاعت کرنی اللہ کی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ
شیخ صاحب یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کہتے کسے ہیں؟ جی یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وغیرہ وغیرہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن اطاعت کا معنی مفہوم یعنی حقیقی معنی کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ جو آخری لفظ بڑا قیمتی ہے. ایک ہے نا بس مارے بندے کی بات ماننا، جی مجبوراً کی جبراً بات ماننا، دل نہیں چاہ رہا بات ماننا. آپ نے دو الفاظ سنے ہوں گے، قرآن حکیم میں بھی آتے ہیں، طوعاً وکرہن. تو طوعاً سے اطاعت بنا ہے. طوعاً کا مطلب ہے کہ پوری دلی آمادگی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا. پوری کرہن کیا ہے؟ کراہیت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، جبر سمجھتے ہوئے، زحمت سمجھتے ہوئے، مشکل سمجھتے ہوئے، معاذ اللہ مصیبت سمجھتے ہوئے نہیں. اطاعت کے لفظ کے اندر یہ دلی آمادگی کے ساتھ جھک جانے کا تصور ہے. ذرا ایک اور نقطہ کام آئے گا انشاءاللہ ناظرین کو بھی. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو زحمت کے طور پر نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ فرماتا ہے میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا آج کے دن، اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. تو شریعت سراسر نعمت ہی نعمت ہے جو رب العالمین نے، جو رحمان الرحیم ہے، اس نے عطا فرمائی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اطاعت کا حاصل کیا ہے؟ جو تقاضا سامنے آئے پوری دلی آمادگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے بچھا دینا اور جھکا دینا. ہاں اب اس کا دائرہ کار کہاں تک ہوگا؟ تو سبحان اللہ قرآن حکیم میں ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہے. اس کی ترجمانی یہ بھی کی گئی، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ ہمارے رسول کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہے ہمارے بارے میں وہ فیصلہ فرما دیں. تو اگر ہم اس کے آربٹ کی بات کریں، اس کے دائرہ کار کی بات کریں، تو اطاعت کا دائرہ کار تو پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ ایک تقاضا ہوتا ہے کہ یہ لازم ہے کرنا، اور یہ تمہیں لازم ہے اس بات سے بچنا. دینی پیراڈائم، دینی اصطلاحات میں کہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس میں تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کرنا ہی کرنا ہے. جو فرائض ہیں، جو اوامر ہیں، جو ڈوز ہیں، نہیں کرنے والے کام. اور ایک ہیں ڈونٹس، جن کو حرام کہا جائے گا، جن سے منع کر دیا گیا. تو اطاعت کا بنیادی طور پر جو دائرہ کار ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر حاوی ہے. اس سے اگلا ایک اسٹیپ آتا ہے جس کو اتباع کہا جاتا ہے. اتباع کے دائرے کے اندر صرف حکم کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک امتی محبت کے جذبے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار بھی نہیں کرتا، اور ان کی ایک ایک مبارک ادا کی حتی الامکان پیروی کی کوشش کرتا ہے. مثلا ایک صحابی حضور کو دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے لوکی کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے. فرماتے اس دن سے مجھے لوکی پسند ہو گئی. حکم نہیں آیا حضور کا، اس دن سے مجھے پسند ہو گئی. ایک صحابی نے حضور کو کبھی ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کا ایک بٹن مبارک گریبان کا کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے پوری زندگی اپنا گریبان کھلا رکھا، یعنی ذرا سا ایک بٹن اس میں استعمال نہیں کیا. ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کے سفر کے دوران میں کچھ مقامات پر رکتے تھے، حالانکہ ان کو کوئی قضاء حاجت کا معاملہ نہیں ہوتا تھا. پوچھا جاتا تھا آپ یہاں کیوں رکتے؟ کہا حضور یہاں رکے تھے، حضور یہاں رکے تھے، حضور یہاں رکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ اتباع کا میدان. تو یہ فرق ٹیکنیکلی کیا جائے گا کہ اطاعت کا عام طور پر جو دائرہ ہے وہ اوامر اور نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹ سے متعلق ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. جبکہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے اتباع کا، جہاں ایک بندہ مومن محبت سے سرشار ہو کر، ایک امتی محبت سے سرشار ہو کر حکم کا انتظار نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کی سنت سے اپنے آپ کو اور ان کی مبارک اداؤں سے قریب تر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سعادت مندی سمجھتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی فرمائے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گویا اتباع اطاعت سے آگے کی منزل ہے، آگے کی منزل ہے. اس اعتبار سے اگر یہ ٹیکنیکلی فرق اس میں کیا جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی. اتباع ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. چند مثالیں آپ نے ارشاد فرمائی. اچھا اسے ہم کیا اتباع کے زمرے میں رکھیں گے؟ جیسے ایک بٹن، جیسے آپ نے فرمایا کہ اچھا اس مقام پہ رکنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تو اظہار ہو رہا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے زیادہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اتباع کا مفہوم، اتباع پیروی نا، نقش قدم پر چلنا، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قدموں کے نشانات ہیں، جی جی وہ کیا ہے، وہ اطاعت کیا ہے؟ بجا فرمایا آپ نے، بہت سادہ سے اس کا جواب ہے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں اس یہ کہتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ۔ تو سنت رسول کی اتباع میں بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے؟ 23 برس کس کام میں لگے ہیں، 23 برس کس مشن میں لگے ہیں، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ مبارک ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا، سامنے سے کھانا کھانا، بیٹھ کر کھانا کھانا، مگر میری ماں تو فرماتی امت کی امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کو بھی تو یاد رکھا جائے نا جی، نماز تو فرض ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر خندقیں کھودی جا رہی ہیں، 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں اور بعد میں حضور نے ادا کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی تو دیکھیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، بات ذرا سخت ہے اور تلخ بھی محسوس ہوگی بعض لوگوں کو، لیکن میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو رہے تھے احد کے میدان میں، جس وقت آپ کا جسم اثر خون سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، جس وقت آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی، جس وقت آپ کے 70 صحابہ جانے دے رہے تھے، اس وقت کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا اور حالت اعتکاف میں ہوتا، تلاوت قرآن کر رہا ہوتا، نوافل میں کھڑا ہوتا اور درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوتا، کیا خیال ہے، کیا اس کا یہ دعویٰ ایمان کا معتبر ہوتا؟ اتباع رسول کو پورا کرنے کا دعویٰ اس کا معتبر ہوتا؟ حضور تو وہاں دندان مبارک شہید کرا رہے ہیں، لہو پیش کر رہے ہیں، صحابہ کی جانیں دے رہے ہیں۔ تو آج ہم دعویٰ کرتے ہیں اتباع رسول کا، مجھے معاف کیجئے گا، 50 ہزار روپے کی خوشبو لگا کر سنت رسول کی پیروی کی باتیں کی جا رہی، 10 ہزار روپے کا برانڈڈ عمامہ شریف پہن کر سنت پوری کی جا رہی، 5 ہزار روپے کی برانڈڈ ٹوپی سنت پوری کی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جو اللہ کے پیغمبر کی 23 برس کی زندگی ہے، جو اتباع کا سب سے بڑا میدان ہے، جہاں حضور کا خون بہ رہا ہے راہ خدا میں، آج ہمارا پسینہ بھی وہاں پر بہتا ہے، یہ اتباع کا سب سے بڑا میدان۔ اور قرآن کہتا ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں آیت کریمہ کا حصہ ہوگا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت 157 کا آخری حصہ۔ پس جو ایمان لائیں گے نبی علیہ السلام پر کافی نہیں، جو ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے کافی نہیں، جو ان کی نصرت کریں گے، کس کام میں نصرت کرنا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کی جد جہد میں، اور نور قرآن کی اتباع کریں گے، وہ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ تو اتباع صرف چند مسنون آداب ہم قائل ہیں کہ پورا کر دینے کا نام نہیں ہے۔ 23 برس کے مشن کو بھی سامنے رکھیں، عظیم ترین محنت کو بھی سامنے رکھیں، وہ سب سے بڑا میدان ہے اطاعت کا، بلکہ سب سے بڑا میدان ہے اتباع رسول کا، جہاں ان کا خون بہ رہا ہے، ہمارا پسینہ بھی بہ رہا ہے کہ نہیں، جہاں وہ اپنے پیارے صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ہم کیا ہے جو راہ خدا میں اس کے دین کے لیے پیش کر رہے ہوں، جبکہ آج دین کا عالم کیا ہے؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو 23 برس کی آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، چند سنتوں پر عمل کر لینا بہت اچھی بات ہے، سنت پہ عمل کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن یہاں پر اسوے کا ذکر ہو رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اسوہ اور سنت، ذرا اس کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح کر دیجئے۔ 13 برس تبلیغ ہو گئی، ہجرت ہوئی، لیکن مکہ واپس آنا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد واپس چلے جا رہے ہیں بڑے بھاری دل کے ساتھ۔ صحابہ کا معاملہ کیا رہا، کیا جذبات تھے ان کے، لیکن 2 برس کے اندر دوبارہ فتح مکہ، آپ نے اشارہ فرمایا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو اسوہ ہے، اس پر عمل کی طرف جو امت کا رخ نہیں ہو رہا، ارشاد۔ یہ آیت کریمہ کہاں ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز پر اللہ نے تبصرہ عطا فرمایا۔ سورہ احزاب کا 2 رکوع اور 3 رکوع، یہ 2 رکوعوں میں پورا تفسیرہ غزوہ احزاب پر، اور ان 2 رکوعوں کے بالکل درمیان میں یہ آیت آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ذرا
پہلے کے الفاظ دیکھیں، بعد کے الفاظ دیکھیں، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہم سب سمجھتے ہیں۔ یہاں پر کیا اسوہ ہے؟ یہاں پر صرف خوشبو لگانے کا اسوہ، صرف ٹوپی سر پہ ڈھانپ لینے کا اسوہ، صرف داڑھی، ہم قائل ہیں صرف داڑھی رکھ لینے کا اسوہ، یہ سب بجا ہے، یہ سب مبارک ادائیں ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ یہ اسوہ حسن والی آیت کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا، میں بھوک کو برداشت کر رہا ہوں۔ حضور نے کچھ فرمایا نہیں، قمیض مبارک ہٹائی، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تم نے 1 باندھا، میں نے 2 باندھے ہیں۔ یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی ہم سے، چٹان نہیں ٹوٹتی ہم سے۔ حضور تشریف لاتے، اللہ اکبر پہلی چٹان، اللہ اکبر دوسری چٹان، اللہ اکبر تیسری چٹان، مجھے کسرا کے کنگن دے دیے، مجھے روم دے دیا گیا، مجھے یمن کے محلات دے دیے گئے۔ حضور کو دال چلا رہے ہیں، حضور خندق کے کھودنے کے عمل میں مصروف عمل ہیں، صحابہ نے بھوک برداشت کی ہے، حضور نے بھوک برداشت کی ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، حضور نے ان سے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں۔ یہاں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے۔ آج پھر میں عرض کر رہا ہوں، ہر ادا میرے رسول کی قیمتی ہے، لیکن ہم بھی انگریزی میں نے اسی لیے کہا تھا never settle for the less, rather go for the best۔ تو خوب سے خوب تر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اسوہ کیا ہے؟ زندگی بھر کا مستقل طرز عمل۔ تو پوری زندگی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آغاز وحی کے بعد تجارت تو ختم ہو گئی، بہترین تجارت ہو رہی تھی، تجارت تو ختم ہو گئی۔ آغاز وحی کے بعد 23 برس کہاں لگے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کہتے ہیں کھڑے ہو جائیے۔ 23 برس تک کھڑے ہوئے، پہلے تنہا کھڑے ہوئے، قرآن کی دعوت دی ہے، جماعت تیار کی ہے، مصائب اور مشکلات سے گزارا ہے، اور پھر بدر کے میدان میں اتارا ہے، اور فتح مکہ کا ذکر آپ نے کیا۔ بات رکی نہیں، 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا معاملہ بھی ہے۔ یہ جو دین غالب ہوا یہ صرف عرب کے لیے نہیں آیا، یہ سارے عالم اور ساری دنیا کے لیے آیا۔ اس کی ایکسپینشن کا آغاز بھی حضور نے خود فرما دیا۔ آج معاف کیجئے گا، ہم کچھ آداب سے متعلقہ اعمال کو انجام دے کر جو مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ سنت کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اس مشن والی سنت کو دیکھیے، 23 برس کی محنت والی سنت کو دیکھیے، اس میں بھی اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں، تو یہ کامل پیکیج ہے جو اللہ تعالی ہمیں اتباع رسول کے حوالے سے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دست و بازو بننے کے حوالے سے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت آپ نے بالکل واضح کر دی۔ اب یہ کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ایک تو یہ فرما دیجئے اب بات کہ اس سے پہلے عطی کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اچھا، اولی الامر منکم، اپنے اندر سے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، یعنی اولی الامر جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اہل ایمان ہوگا۔ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا مسلم ریاست کا سربراہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو تمہارے اندر سے ہو تو مسلمان ہوگا۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت سارے سوالات اس سوال میں جمع ہو گئے، آپ نے خود وضاحت بھی فرما دی۔ منکم، تم میں سے ہوں گے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے نا سپورٹیو رول ہونا، کوئی سروسز، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو کلیدی عہدے ہوں گے وہ مسلمان ریاست، بلکہ اسلامی ریاست کے اندر مسلمان کے پاس، کیونکہ اسلامی ریاست تو نظریے کی بنیاد پر ہے نا۔ اب ایک شخص نظریے کو تسلیم نہیں کرتا تو باغی ہے، اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ نظریے کے مطابق ریاست کی امور کو انجام دے سکے گا؟ تو منکم، تم ہی میں سے، مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے حکمراں، ان کے ذمہ داران۔ اور اگر ریاست کا تصور ذہن میں ہو تو ایک کلیدی عہدے جو ہوا کرتے ہیں وہاں کسی غیر مسلم کو قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کو طے کر رہا ہو۔ دوسری بات آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا انٹرو میں کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ امر حکم کو کہا جاتا ہے، معاملے کو بھی کہا جاتا ہے، تو اولی الامر تمہارے معاملات کے ذمہ دار۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے اولاً اور اصلاً مسلمانوں کے حکمراں مراد ہیں۔ اولی الامر سے اولاً اصلاً مسلمانوں کے حکمراں مراد ہیں۔ ہاں، اس کو تھوڑا اور ایلیبوریٹ کریں تو مسلمانوں کے ذمہ دار، ہر گھرانے کے اندر ایک صاحب خاندان ہوگا، سربراہ خاندان ہوگا، ہر ادارے کے اندر کوئی ٹاپ پر اتھارٹی رکھنے والا ہوگا۔ یہ ان سطحوں پر بھی جو ذمہ دار ہیں یہ بھی اولی الامر میں اس ذیل میں آئیں گے کہ مسلمانوں کے معاملات نظم اور ضبط کے تحت چلنے چاہیے۔ گھر کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو
جو ہے وہ اختیار عطا کیا، شوہر ہے اور وہ باپ ہے تو گھر کے معاملات اس نے اس کے بارے میں فیصلے کرنے، اس پر بھی اپلائی کیا گیا۔ انٹرو میں آپ نے اشارہ کیا تھا کہ بعض اہل علم نے اس میں علماء اور فقہاء کو بھی شامل کیا، وہ اس معنی میں ہے کہ مسلمانوں کے معاملات شریعت کے تابع ہونے چاہیے، تو شریعت کا علم رکھنے والے جو علماء ہیں یا فقہاء ہیں وہ بھی اس میں مراد اس معنی میں لیے گئے کہ وہ رہنمائی کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے، وہ تقاضا بیان کریں، لوگ اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہاں بھی اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جا رہی ہے، نہ کہ فقہاء کو مطاع مانا جائے گا۔ وہ یہ بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ شریعت کی رہنمائی دیں گے، لیکن فالو جو کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو۔ اسی میں شامل اولی الامر کو بھی کر لیجئے، جب فقہاء یہ بتائیں گے کیا حلال ہے، کسے بتائیں گے؟ یہ حکمران کو بتائیں گے۔ حکمران، ہاں، اگر اجتماعی نظم ہوگا، نظم ہے، ریاست کا معاملہ، سیاست کا معاملہ، اور یہ نظم اعلیٰ ہے، اقتدار اعلیٰ وغیرہ، وہ اللہ کا ہے۔ لیکن تو کیا شیخ صاحب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے یہ اولی الامر بتائے گا اور ایسا سازگار ماحول پیدا کر کے دکھائے گا؟ جی، اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ریاست، جیسے میں گھر کا سربراہ ہوں جی، تو میں پابند ہوں کہ میں اپنے گھر میں اللہ کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کروں۔ ٹھیک، اور قرآن کہتا ہے نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کروں اور ان کی تعلیم کے مواقع فراہم کروں، اور گھر میں ماحول بناؤں کہ جہاں میں اور میرے گھر والے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اسی طرح جو ریاست کے سربراہ ہوں گے ان کے ذمے مسلمانوں کی اور رعایا کی مادی حاجات کو پورا کرنا بھی ہوگا اور ان کی روحانی حاجات کو پورا کرنا بھی ہوگا، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہاں وہ لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی تربیت کا بھی بندوبست کریں، یہ علمی ایکٹیویٹی ہے، اور وہ سازگار ماحول فراہم کریں جہاں وہ کتاب و سنت کے تقاضوں پر عمل کریں۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 31 میں یہ بات لکھی بھی موجود ہے، بہت اچھی لکھی ہوئی ہے کہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے وہ ماحول فراہم کرے جہاں وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھ بھی سکیں، عمل درآمد بھی کر سکیں۔ خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، بس 74 برس ہو گئے، علم عمل کے میدان کے حوالے سے ہمیں ابھی انتظار ہی ہے۔ ایک بات کی اور وضاحت ہو جائے، آپ نے اشارتاً پوچھ لیا تھا، جواب میں اس کا نہیں دے سکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس آیت کریمہ میں اطیعوا کا لفظ ہے، جی، اور اطیعوا اللہ، رسول اللہ کے ساتھ بھی لفظ ہے اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا۔ اللہ کا کلام ہے نساء، جی ہاں، اللہ کا چوائس آف ورڈز ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے سورہ حامی میں سجدہ میں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے داخل ہو سکتا ہے قرآن میں، نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ نے وہ چوائس آف ورڈز رکھا۔ تین باتیں ہیں نا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، اور اولی الامر کی، لفظ اطاعت نہیں آیا۔ جی ہاں، اچھا اگر تو ہوتا نا ایک دفعہ اطیعوا اللہ والرسول و اولی الامر، تو وہ ایک دفعہ کا سب پر اپلائی ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ ہے، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا اطیعوا کا لفظ، اللہ نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا اطیعوا کا لفظ، اولی الامر کے لیے لفظ اطیعوا استعمال نہیں کیا۔ یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ دو کا معاملہ الگ ہے اور بالکل برابر ہے، جو ہم سمجھ چکے پہلے، اور یہ ایک کا معاملہ الگ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت انکنڈیشنل اینڈ ایبسلیوٹ ہوگی، غیر مشروط اور مکمل طور پر ہوگی، جو آئے گا ان کی طرف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اولی الامر جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اولی الامر کی وہاں مانیں گے اور بالکل مانی جائے کہ جو ان کا تقاضا، جو ان کا حکم، جو ان کا فیصلہ، جو ان کا قانون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ اگر اولی الامر کا کوئی قانون، کوئی مطالبہ، کوئی تقاضا، کوئی حکم اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، کیونکہ بالاتر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نہیں ٹکرا رہا لیکن نفاذ بھی نہیں ہو رہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، وہ سازگار ماحول، اور جیسے آپ نے بات فرمائی کہ دینی، مادی، روحانی حالات کو، واقعات کو سازگار بنانا، کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، اطاعت کے تعلق سے سازگار ماحول کی تخلیق اور تشکیل۔ اگر وہ نہیں کر رہا، ٹکرا نہیں رہا، کفر بواہ نہیں ہو رہا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں ہو رہی، لیکن اگر وہ روگردانی کر رہا ہے تو کیا اس اولی الامر کی اطاعت ایک عام مسلمان پر
वाजिब है। दो बातें हैं ना, आपने कहा कुफ्र बवाहा का हुक्म, खुले कुफ्र का हुक्म नहीं दे रहा, ठीक है, एक बात है। अगर खुले कुफ्र का हुक्म देगा तो फिर तो उसके खिलाफ इक़दाम करना पड़ जी जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, इताअत नहीं होगी, इताअत नहीं होगी। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के अहकामात का निफाज नहीं कर रहा। मसलन आज पाकिस्तान की बात कर लेना, ठीक, यहाँ पे सूद का धंधा चल रहा है, अल्लाह ताला उसके रसूल से हम हालत जंग में हैं और मामलात इंटेलेक्चुअली और एकेडमिकली सारे तयशुदा हैं। कभी वफाक़ी शरीयत अदालत का भी वर्डिक मौजूद था, कभी सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच का भी वर्डिक मौजूद था। वक्त के हुक्मरान कभी अपील लेकर चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, वक्त के हुक्मरान कभी जजिस को तब्दील कर देते हैं। ये धंधे तो हम देख रहे हैं ना, और अल्लाह ताला और उसके रसूल से हम हालत जंग में हैं। अब सवाल ये है कि आज आप और मैं उस माहौल में जी रहे हैं जहाँ सूद के धंधे जारी हैं, और कई मौके पर आपको मुझे ना चाहते हुए इस तरह के मामलात के अंदर मुब्तला होना पड़ता है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि वक्त आएगा बंदा सूद तो नहीं लेगा, मैं उसके गुबार से महफूज नहीं रहेगा। सवाल ये है कि क्या आज मैं और आप बहैसियत कौम अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ अगर हालत जंग में हैं, तो नताइज हमारे सामने हैं, तो क्या हम इस पर खामोश बैठे? नहीं बैठना चाहिए। सादा सी दलील है, हमारे यहाँ बिजली बंद होती है, गैस नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, लोग सड़कों पर आते हैं। ठीक, हम तोड़ फोड़ और अपने भाइयों की गाड़ियां उनके शीशे तोड़ने के कायल नहीं हैं। मैं इतनी बात कह रहा हूं, हमारे किसी सियासी कायद की शान में गुस्ताखी हो जाए हम शहर जला देते हैं, हमारी किसी सियासी पार्टी के ऊपर कोई हार्ड टाइम आ जाए हम शहर जला देते हैं। हमारे यहाँ अगर सेल्स टैक्स का रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो कारोबारी तबकात खामोश तो नहीं बैठते, वो शटर डाउन करते हैं, वो सड़कों पर आते हैं और हुकूमत को, हुक्मरानों को मजबूर करते हैं कि तुमने हमारा हक मारा है, तुमने रेट आगे बढ़ा दिए, तो हुक्मरान उनकी बात मानते हैं और रेट्स को कम करते हैं। हम बिजली के लिए, गैस के लिए, पानी के लिए, सेल्स टैक्स के लिए, अपने कायदीन के लिए, सियासी जमातों के लिए खड़े होते हैं। बहुत सख्त बात मैं अर्ज़ करूं, अल्लाह का दीन क्या सोतेला है, लावारिस है क्या कि उसके निफाज के लिए हम खड़े होने को तैयार नहीं, उसका मुतालबा लेकर खड़े होने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं हुक्मरान नहीं करे तो हमारे क्या कसूर है? हुक्मरान गंदा पानी दे रहे हैं अगर, तो आप और मैं पी रहे हैं क्या? नहीं, आपने मैंने फिल्टर प्लांट लगा लिया, आपने मैंने मिनरल वाटर ले लिया क्योंकि मुझे जान अजीज है। ऐसे ही है ना, हुक्मरान अगर बिजली नहीं देते तो हम एक हफ्ते तक एहतजाज करते हैं, उसके बाद चलो जी यूपीएस लगा लेंगे, हम जनरेटर लगा लेंगे, हम कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लेंगे। क्यों? हम मच्छरों को काटने की इजाजत नहीं दे सकते। मैं जान बचाना चाहता हूं, जान मेरे लिए अजीज है, ईमान अजीज है कि नहीं, अल्लाह का दीन मुझे अजीज है कि नहीं। ये सादा सी बात है, हुक्मरान नहीं कर रहे तो उनको करने की तरफ लाने के लिए खड़ा होना चाहिए, जैसे हम अपनी दुनिया के छोटे छोटे मामलात के लिए खड़े होते हैं और मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब क्योंकि आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, तो आयत का जो आखिरी हिस्सा है, फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी इसमें जैसे इंट्रो में मैंने एक बात कहने की कोशिश की थी कि यहाँ रख दिया गया कि अगर मामलात में निज़ा हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दो, लौटा दो। तो नहीं, अल्लाह भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात यानी हदीस भी आ गई यहाँ पर, हदीस का मकाम, आपकी सुन्नत, और ये कुरान क़यामत तक के लिए है। तो ये अहादीस, कौल रसूल और अल्लाह का कलाम, ये आखिरी सांस तक के लिए है, यानी इस कायनात की आखिरी सांस, और फाइनल अथॉरिटी ये है, फाइनल अथॉरिटी। अब क़यामत तक सिर्फ कुरान होगा, कुरान या साहिब कुरान, यानी गोया एक ही बात है ये। अब एक बात और मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ और हम सब सीखना चाह रहे हैं आपसे, कि ये जो आयत नाजिल हो रही है, ये तो अहद रिसालत है, अल्लाह का कलाम क़ल्ब रसूल पे नाजिल हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ ये कि या लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, ये तमाम मामलात क्या मुस्तक़बिल के लिए उम्मत मुस्लिमा में कायम होने वाली रियासतों के इंतज़ाम का एहतमाम अल्लाह कर रहा है? बिल्कुल बजा फरमाया आपने। देखिए, कुरान हकीम एक और बात भी कहता है, सूरह आल इमरान में आयत नंबर 152 है, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहा है वशाविरुम फिल अम्र, ए नबी से मामलात में मशवरा कीजिए। अच्छा, हुजूर पर तो वही आ रही, ठीक है, और हर आन हुजूर अल्लाह ताला की रहनुमाई में है, लेकिन अल्लाह ताला हुजूर को भी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनसे मामलात में मशवरा करें। इसकी बहुत सी हिकमतें। एक बड़ी हिकमत क्या है, हुजूर चले जाएंगे तो मुसलमानों को इज्तिमाई नज़्म कैसे चलेगा? एक किताब व सुन्नत की बालादस्ती
اور قرآن کہتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوں گے۔ مشورہ لینے کی حضور کو ضرورت نہیں تھی، مگر جب حضور چلے جائیں گے دنیا سے تو مسلمانوں کے باہمی معاملات کے لیے مشورے کی سنت حضور علیہ السلام عطا کر گئے۔ تو آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک امت نے تو چلنا ہے، تو امت کے اجتماعی نظم کو کیسے چلایا جائے گا، اس اجتماعی نظم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بالادستی ہے اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کی، اور اس کے تابع اگر تمہارے ذمہ داران تمہیں لے کر چلیں تو ان کی اطاعت کرنا واجب ہے تم پر، حضور نے فرمایا۔ اچھا ایک اور دلچسپ نقطہ ہے، حضور موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی چلی گئی، تو حضور نے ذمہ داران بھی تو متعین فرمائے۔ اب ایک جگہ حضور موجود تو نہیں ہیں تو مسلمانوں کے اجتماعی نظم میں کوئی ذمہ دار ہوگا، تو حضور نے اپنے عہد کے بارے میں فرمایا جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو یہ نظم حضور اپنے عہد میں عطا فرما گئے۔ اور ایک بڑی جنرل حدیث ہے، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ حدیث مبارک بھی بتا رہی کہ مسلمان اکیلے اکیلے زندگی بسر نہیں کریں گے، ان کا اجتماعی نظم ہوگا کہ جس کے اندر ان کا کوئی ذمہ دار ہوگا، ان کا کوئی ولی ہوگا، اولو الامر ہوں گے، اور اس کی بات کو وہ تسلیم کریں گے۔ حدیث سنا دو، بیان ہونے سے رہ گئی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ اور اگر کوئی حکمراں گھر کا ہو، فرد یعنی ذمہ دار، یا وقت کا حکمراں مسلمانوں کا ہو، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی مطالبہ نہیں کر رہا تو اس کی بات کو مانا جائے۔ خوش قسمتی سے 1949 میں منظور شدہ قرارداد مقاصد میں ہم یہ طے کر کے بیٹھے کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ کی اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ وہ میکینزم موجود ہے ہمارے پاس، لیکن اس میکینزم پر عمل ہم نہ کر سکے تو آج تک ہم پچھتاوا ہے کہ وہ شریعت جس کے لیے ملک ہم نے حاصل کیا وہ نافذ نہیں کی، تو آج ہم انتظامی اعتبار سے بگاڑ کا شکار، سیاسی اعتبار سے بانجھ، معاشی اعتبار سے استحصال کا شکار، معاشرتی اعتبار سے اخلاقی بگاڑ کا شکار، اور اجتماعی سطح پر اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو دوسروں کی محتاجی کیا، دوسروں کی غلامی کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر شیخ صاحب، بالکل یہ آخری لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے، چند منٹ باقی ہیں۔ اب ٹو ڈوز کے حوالے سے، کرنے کے کام، اب اسی حوالے سے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے، تمام لوگ دین سے مخلص ہوتے ہیں، اہل ایمان دین سے مخلص ہیں، لیکن سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نزاع کا معاملہ ہو جائے تو پھر بات کو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہ جو معاملات جن پر بحث ہوئی اور وجہ نزاع بنی بات، وہاں بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زیر نظر، زیر بحث رکھا گیا۔ آخر میں جا کے کچھ فکری اختلافات نمودار ہو گئے۔ اب فکری اختلافات آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ پھر لوٹا دو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور جو احادیث ہیں، ان کی مثالیں اور نظائر، ان کو دیکھا جائے گا اور ان سے پھر رہنمائی لے کر معاملے کو حل کیا جائے گا؟ جزاک اللہ۔ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، میں 2 یا 3 مختصر باتیں کرتا ہوں۔ یہ انفرادی سطح پر بھی کبھی ہو سکتا ہے، اجتماعی آپ کا میرے اختلاف رائے ہو گیا، چلو جی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ مراد جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا علم رکھنے والے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین لے لیا جائے کہ اس معاملے میں ایک رائے میری تھی، ایک رائے آپ کی تھی، لیکن جو ایکسپرٹ اوپینین ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہوں گے، وہاں سے رائے لے لی جائے۔ لیکن جب آپ ہم ریاست کی سطح پر آئیں گے تو اگین خوش قسمتی سے میں آپ کو یہ بات عرض کروں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس سطح پر کلام کیا ہے کہ کبھی کسی دور میں وفاقی شرعی عدالت بنائی تھی ضیاء الحق صاحب نے، اس کے ساتھ کچھ قدغنیں لگا دی گئی تھی، 1991 میں ہٹ بھی گئیں۔ اگر وہ مشینری صحیح طرح عمل درآمد کرے کہ پارلیمنٹ میں آنے والے لوگ آرٹیکل 62 63 کو بھی ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا، مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ میں آنے والے مسلمان بھی ہوں اور ان کا کچھ نہ کچھ معیار ہو، دین کا فہم تو رکھتے ہوں، بنیادی کی بات، وہاں قانون سازی کا معاملہ ہو، عدالت اگر موجود ہو تو وہاں علماء ججز بھی موجود ہوں جو شریعت کا علم رکھتے ہوں، اور عام آدمی کی پارٹیسپیشن کیسے ہوگی؟ اگر آپ میں محسوس کرتے فلاں قانون کتاب و سنت کے خلاف بنایا گیا ہے، میں اس کو ثابت کروں
اور وہاں علم رکھنے والے علماء ججز بھی موجود ہوں، اور اگر محسوس کریں کتاب و سنت کے خلاف معاملہ ہوا تو وہ پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ اس کو کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ صرف اس اینگل سے کہ آج کی سطح پر میرا آپ کا انفرادی معاملہ تو علماء سے جا کے معلوم کر لیا، ریاست کی سطح پر آپ کیا کریں گے تو آپ کو یہ مشینری، یہ میکانزم چلانا پڑے گا۔ ایک اہم بات آپ نے بیان فرمائی کہ جب مسلمان ڈسکشن کر رہے تو کتاب و سنت کا ہی حوالہ تھا، تو اب اگر نزاع پیدا ہو گیا تو آخر کیا بات ہے؟ بہت قیمتی بات ہے۔ کہا جاتا ہے نا فقہا کی اصطلاح میں کہ جو بات تو نص سے بالکل واضح ہو، نص آئے گی قرآن سے اللہ کے رسول کی، تو وہاں تو ڈیبیٹ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں جو کتاب کی تعلیم ہے اور حدیث کی تعلیم ہے، سنت کی تعلیم ہے، اس کی تعبیر میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہاں بھی بات میدان کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں کہ یمن کی طرف ذمہ دار بنا کر، بھئی کیسے فیصلے کرو گے؟ یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہاں نہ ملے آپ کی سنت میں دیکھوں گا، وہاں نہ ملے تو یا رسول میں اپنے فہم اور اپنے عقل کو استعمال کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا۔ یہی فقہا لکھتے ہیں کہ جہاں اجتہادی معاملات ہیں، جہاں تعبیرات کا فرق ہے، تو وہ ڈیبیٹ میں بات لائی جائے گی، ڈسکشن میں بات لائی جائے گی، اور اگر اوپر امبریلا کتاب و سنت کا ہے اور تعبیر کا فرق ہو گیا، مثلا پاکستان ہے، اکثر حضرات یہاں پر حنفی مکتب فکر کو فالو کرتے ہیں، تو بالفرض اگر اس لا آف لینڈ میں فقہ حنفی کی کسی رائے کو اختیار کر لیا جائے تو وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہی ہوگا، اور کبھی ڈسکشن چلتا ہے۔ اب ذرا میں کھلے دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ فلاں معاملات کے اعتبار سے فقہ حنفی کے مقابلے میں فقہ شافعی کی رائے زیادہ اقرب الی السنہ ہے، زیادہ قریب سنت کے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا آف لینڈ میں اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ طے کیا ہے، کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ تمام فقہا کی آراء، فقہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، یہ سب کتاب و سنت کے امبریلا میں۔ تو نزاع کا معاملہ کہاں پر آئے گا؟ جہاں تعبیرات کا فرق ہو سکتا ہے، اور اجتہادی امور میں آراء کا فرق ہوتا بھی ہے، اور اس میں سے کسی ایک رائے کو اختیار کر لینا بشرطے کہ کتاب و سنت کے امبریلا کے اندر وہ معاملہ ہو، قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر کسی اور فقہ سے بھی بات دی جا رہی ہے جی تو روٹ تو وہی ہے۔ اس سے کہ ہم سب اس بات کا یقین رکھتے ہیں، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام ابن تیمیہ ہو رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے دیانت داری سے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر ہی ان معاملات کو سمجھا اور اپنی آراء کو بیان کیا۔ تو اگر اس آربٹ کے اندر اجتماعی سطح کی بات کر رہا ہوں، باقی میں انفرادی سطح پہ فقہ حنفی کو فالو کرنا چاہتا ہوں، فالو کرو، کوئی ایشو نہیں، اجتماعی سطح کی اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس آربٹ کو اتنا وسیع کر لیں، اوپر کتاب و سنت کی امبریلا کو سامنے رکھ کر، تو امت انشاءاللہ دین کے تقاضے پر ہی عمل کر رہی ہوگی، وہ دین سے باہر نہیں جائے گی اور نہ تقسیم ہوگی، نہ تقسیم ہوگی۔ شیخ صاحب، اچھا ایک بات اور بھی یہاں جو ذہن میں آ رہی ہے کہ کتاب و سنت، یعنی یہ سنت کو، حدیث کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا۔ آج کچھ گوشوں سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ۔ ہاں، یہ سیدنا عمر کے دور میں بھی بات آئی تھی، یہ ماضی میں بھی آتی رہی ہے۔ تو حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر ہم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے کہ ہم نے اعتبار کیا، سبحان اللہ، بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے، ہم نے حضور کی ذات پر پہلے اعتماد کیا ہے، تب اللہ، عجیب بات ہے، تب اللہ کو مانا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے مانا کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، ان کے کہنے پر میں نے اللہ کو مانا ہے، ان کے کہنے پر میں نے مانا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس طرح قرآن بھی ایک طرح سے حدیث ہے، بالکل، کہ رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اسی لیے قرآن کبھی قول رسول بھی تو کہتا ہے کلام اللہ کا، زبان رسول سے جاری ہو کر ہم تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن محفوظ اس معنی میں ہے کہ صرف اس کے الفاظ نہیں، اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ نے محفوظ کر دیے، تبھی میں عمل کر سکوں گا۔ اگر سنت کو ہٹا دیں تو قرآن کے بہت سارے احکامات پر میں عمل ہی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں بار بار کہ وقت مکمل ہو گیا ہمارا آج کے پروگرام کا۔ آپ کا بہت شکر گزار۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے علوم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو شاد باد رکھے۔ کوئز، کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا؟ درست جواب 6 سال بعد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا؟ 25 دن، 28 دن یا 29 دن؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت قرآن اندازی ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ عبد المعید خان اسلام آباد سے۔ عبد المعید خان اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم بھجوا رہے ہیں بذریعہ کوریئر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں، خوش اخلاقی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔